अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आज का रन डाउन आपको बता देती हूँ। रन डाउन ये है कि इमरान रियाज खान का जेल में या इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के ऊपर एक इंतहाई बेहुदा इल्ज़ाम, और इल्ज़ाम ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहकर बयानात रिकॉर्ड करवाए और उन बयानात के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान जानी और बदकार है, और बुशरा बीबी के हवाले से भी काफ़ी इंकशाफात हैं और उसके हवाले से उनके अपने ही एक सहाफ़ी ने ये पूरा भांडा फोड़ा है। ये क्या कहानी है, इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, और किस तरह से इमरान रियाज खान ने जो है वो गंदे वार किए हैं इमरान खान के ऊपर, ये सारे क्या मामला हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आपसे आज मैंने बहुत बड़ी खबर शेयर करनी है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन है, उनका ताल्लुक कहाँ से है, और वो क्या करना चाहते थे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान के किन शहरों के अंदर वो छुपे हुए थे। और तीसरे नंबर पे आज आपको बताना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से इस वक्त एक एक वीडियो रोटेट हो रहा है जो उनके गले पड़ गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। इसके ऊपर यूथिये सहाफ़ी जो हैं बहुत ज़्यादा सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। इससे पहले कि मैं पहली खबर से आपको आगाह करूँ, उससे पहले आपको पता है कि मैंने आपका मूड थोड़ा सा खुशगवार करना होता है। तो इस वक्त अहले यूथ की जो मौजूदा पोजीशन है, मैं चाहती हूँ कि आप जरा देख लें, वो मौलाना साहब से बेहतर कौन बता सकता है। फंसा दिया ना तूने मुझे, तूने बहका दिया ना, तेरे कहने में मैं आ गया। इस वक्त बड़ी मुसीबत की घड़ी है, अपने मामला खुद देखो, दूसरे को इल्जाम ना दो। तो आपने देख लिया। अच्छा, मेरा मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं, क्योंकि मौलाना साहब भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ आजकल एक मीम है जो चली हुई है और हर बंदा जो है वो इसके बारे में बात कर रहा है। तो मैंने सोचा कि अहले यूथ की मौजूदा पोजीशन को इसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो आपको मैं दिखा दूँ। ये सिर्फ आपका मूड खुश करने के लिए था। जनाब, सबसे पहली जो खबर मैंने इस वक्त आपको देनी है वो ये है कि आपको मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि इमरान खान ने जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर जज अबुल हसनात के साथ बदतमीजी की, उनकी तरफ फाइलें उछाली और बदकलामी की। यहाँ तक कि जज साहब ने उनको अपने एहसानात याद दिलवाए कि किस तरह से मैं आपको जो है वो जेल के अंदर मटन और चिकन जो है वो खाने की इजाजत देता हूँ, कैसे आप अंदर बैठकर तंदूरी नान एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से आप अंदर मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे हैं, किस तरह से देसी घी में पका हुआ खाना आप खा रहे हैं, अंदर काजू बादाम पिस्ते खा रहे हैं। यहाँ तक कि खान साहब ने जज साहब से जब ये कहा कि मुझे एक्सरसाइज वाली मशीन चाहिए, तो उनको वहां पर उनकी वो जो साइकिलिंग के लिए मशीन है वो भी प्रोवाइड की गई। फिर खान साहब ने कहा जेल के अंदर पूरी नहीं आ रही, तो खान साहब को उस जेल का उसकी पूरी दीवार तोड़कर आगे दीवार तामीर करने की, फिर खान साहब को धूप में बैठने की इजाजत, खान साहब को एक्सरसाइज करने की इजाजत, चहलकदमी की इजाजत। उसके बावजूद खान साहब ने जज साहब के ओब्लाइज्ड होने के बजाय, ये तो खान साहब का एक वतीरा रहा है कि जो उनके साथ अच्छा करता है वो उसी की पीठ में छुरा घूमते हैं। अब्दुल अलीम खान की मिसाल आपके सामने है, जहांगीर तरीन की मिसाल आपके सामने है, जमाइमा को भी उन्होंने तलाक दे दी, हालांकि अभी तक जमाइमा उनके लिए लॉबिंग कर रही हैं। रेहाम खान की मिसाल आपके सामने है, नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है। नवाज शरीफ ने शौकत खानम की जगह दी थी, लेकिन बहरहाल जिसने उनको जो दिया उन्होंने उसी की पीठ में छुरा घोंपा। अब हुआ क्या जनाब के पहले जज साहब के साथ बदतमीजी की, उसके बाद जो है वो आईजी जेल खाना जात जो है वो फिर आ गए जेल में। आके उन्होंने खान साहब को पूछा कि हाँ जी भाई खान साहब की मसला तुहाडा ते की तुहानू प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इससे पहले भी खान साहब जो हैं वो बहुत सारी ऐसी हरकतों सकनात कर चुके हैं कि शायबा नहीं बल्कि यकीन होता जा रहा है कि खान साहब जो हैं उन अपना दिमागी तवाजुन जो है वो खो चुके हैं। क्योंकि इससे पहले भी खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के लोगों को धमकियां दी और कहा कि मैं आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, फिर कहा कि मुझे आपकी शक्लें याद हो गई हैं। फिर जेल के अंदर आते हैं तो कैमरे की तरफ देख के कहते हैं हेलो कर्नल साहब, मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। तो खान साहब के दिमागी तवाजुन के बारे में बहुत सारे लोग अब बाहर तक बातें करना शुरू हो गए हैं। अब हुआ क्या कि तफसीलात के मुताबिक जो आईजी जेल खाना जात हैं, उन्होंने अडयाला जेल का दौरा किया और सिक्योरिटी और ख़ासतौर पे अडयाला जेल में जारी ट्रायल के हवाले से जो अदालती सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उनका जायज़ा लिया। मियाँ फारूक नज़ीर ने कैदियों के लिए किए गए फलाही इकदामात, कैदियों, हवालातियों, नौउम्र बच्चों और ख़वातीन के जो वार्ड्स हैं उनका मुआयना भी किया और कैदियों के मसाइल सुनकर मौके पर उनके जो अहकामात हैं वो भी जारी किए। आईजी जेल खाना जात ने कैदियों की दरख्वास्त पर टेलीफोन कॉल की सहूलत और हफ्ते में 1 दफ़ा को बढ़ा के इस सहूलत को 2 दफ़ा करने की भी मंजूरी दी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले कैदियों की दरख्वास्त पे जो है वो टीवी और केबल का भी जो है वो कहा गया कि हमें जेल के अंदर जो है वो टीवी और केबल देखने का मौका फराहम किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि शेख रशीद ने भी जेल से ये फरमाइश की है कि जनाब उनको उनकी जेल के अंदर जो है केबल वाला टीवी जो है वो दिया जाए ताकि वो सारे चैनल्स जो है वो देख सकें।
انہوں نے بہرحال جو ہے وہ تمام باتیں مان لی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قیدیوں کی سہولت کے لیے اسمارٹ یوٹیلیٹی سٹور جو ہے وہ بھی کھولا جائے گا، جہاں وہ چائے، قہوہ، کولڈ ڈرنک، بیکری اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ صبح سے شام تک کھا سکیں گے۔ سبحان اللہ، وہ ادھر پکنک منانے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آئی جی جیل خانہ جات جو ہے انہوں نے عمران خان سے، چودھری پرویز الہی سے، شیخ رشید سے، شاہ محمود قریشی سے اور فواد چودھری سے بھی ملاقات کی اور ان کے وارڈز کا معائنہ کیا، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد انہیں فراہم کی گئی سہولیات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ جیل حکام کے مطابق بتایا گیا کہ عمران خان اور دیگر سیاسی لیڈروں نے جیل کے اندر قانون کے مطابق فراہم کردہ سہولیات اور جیل افسران اور ملازمین کے رویے کے اوپر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو جیل کے اندر زہر دیا جا رہا ہے، ان کی سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، یہ ان کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، کیونکہ خان صاحب نے خود آئی جی کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آئی جی جیل خانہ جات نے کے جو دورہ ہوا اس کے دوران کسی سیاسی لیڈر نے جیل کے افسران اور ملازمین کے تعاون اور طبی سہولیات کی فراہمی اور رویے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں کی۔ یہ نہیں کہ صرف خان صاحب نے، کسی بھی سیاستدان نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن یہی لوگ جب چھوٹ کے باہر آتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اندر تو ہم چلا کاٹ کے آئے ہیں جی، ہمیں اندر مارا جاتا تھا جی، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا جی۔ تو بہرحال کیا ہوتا تھا وہ میں نے آپ کو اندر کی ساری خبر جو ہے وہ دے دی ہے۔ اس وقت میں آپ کو ایک اور بہت بڑی خبر دے دوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پنجاب ایک بہت بڑی تباہی سے جو ہے وہ بچ گیا ہے، اور تفصیلات کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ ترجمان سی ٹی ڈی پنجاب کا کہنا ہے کہ کاروائی جو ہے وہ لاہور، ساہیوال، سرگودا، بہاولپور، جھنگ، نارووال اور جہلم میں کی گئی، اور بہاولپور سے افغانستان کے تربیت یافتہ ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈرز کو گرفتار کیا گیا، اور وہ پاکستان کے ان مین شہروں کے اندر جو ہے وہ چھپے بیٹھے تھے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا پنجاب کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز جیکٹس ملی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلحہ ہے اور چیزیں ہیں وہ نکلی ہیں، کیونکہ یوٹیوب کے اندر پالیسی ہے کہ ہم یہ سارے ورڈز، اتنے حساس قسم کے ورڈز آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن تمام چیزیں، اور اس کے علاوہ ان سے بھاری مقدار میں نقدی برآمد کی گئی ہے، اور ان کی جو شناخت ہوئی ہے، ان کے جو نام ہے، اس میں ایک جو صاحب ہے ان کا نام ہے جی گل شادین، دوسرا ہے قاسم نواب، اسامہ، اعجاز ظہیر، مصطفیٰ خان اور رسول خان۔ نام ان کے سنیں اور کام ان کے دیکھیں۔ اور حکام کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جو ہے اداروں کے اوپر حملے کی منصوبہ بندی کا ٹاسک دیا گیا تھا، پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر انہوں نے حملے کرنے تھے۔ رواں ہفتے جو ہے وہ 790 کامنگ آپریشنز کے دوران جو ہے وہ 80 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس جو کامنگ قسم کا آپریشن ہوا ہے اس میں 33,546 افراد سے پوچھ گچھ پہلے کی گئی تھی، اور سی ٹی ڈی نے اپنا یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے محفوظ پنجاب کے ہدف پہ ہم لوگ عمل پیرا ہیں، اور دہشت گردی کے ناسور کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ انہوں نے پاکستان کے ان مین شہروں کے اندر بیٹھ کر پورے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی 8 فروری، 9 فروری اور 10 فروری کو اسی طرح کا کوئی پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حاسدوں کے شر سے اور ہر طرح کی تکلیف پریشانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو بہرحال یہ بڑی ہی دکھ بھری خبر ہے، اور یہ بھی خبر آپ نے سنی ہوگی کہ ایران نے پاکستان کے 9 افراد کو شہید کیا ہے ایران کے اندر۔ اس سے پہلے بھی ایران کو خارش ہوئی تھی تو ایران نے حملہ کیا تھا پاکستان پہ، لیکن پاکستان نے صرف اتنا ہی جواب دیا تھا جتنا کہ پاکستان ان کو صرف ایک الٹیمیٹم دے سکتا۔ لیکن اب ایران نے جو حرکت کی ہے اور پاکستان کے 9 افراد کو شہید کیا ہے، اس کے اوپر پاکستان اپنا سخت رد عمل دے گا، اور ان کے سفیر کو بلا کر شدید احتجاج بھی کیا ہے، لیکن خالی احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، پاکستان کو اپنی پالیسی کو اب واضح کرنا ہی پڑے گا۔ اور اب اس خبر کی باری جو میں آپ کو پچھلے 2-3 مہینے سے دیتی چلی آ رہی ہوں، اور اب فائنلی وہ خبر مین اسٹریم میڈیا پر بھی آ گئی ہے، جس کے اکارڈنگلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ شخص، چاہے وہ صحافی ہوگا، چاہے وہ یوٹیوبر ہوگا، اگر وہ اداروں کی ہرزہ سرائی کرے گا، پاکستان کی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا اور باہر سے پیسے لے کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کام کرے گا، تو اس کو پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کے تقریباً جو ہیں مین اسٹریم میڈیا کے 45-46 لوگوں کا نام اس لسٹ میں آ چکا ہے، ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے طلب کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں یوٹیوبرز کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، اور اس کے اندر یہ صابر شاکر سے لے کر اور یہ جتنے عمران ریاض خان سے لے کر اور اسد طور بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ اسد طور نے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے۔ حالانکہ جو اسد طور ہے جب وہ اپنی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں
تو ان کے ساتھ وہاں پہ حسن ایوب بھی ہوتے ہیں، لیکن حسن ایوب نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. لیکن اسد طور کا کوئی ایمان دین نظر نہیں آتا، وہ کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں تو کبھی وہ کوئی کہانی سناتے ہیں. حامد میر سے لے کر یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام بیچ میں آ رہے ہیں. میرے خیال سے شاید منصور علی خان کا نام بھی اس میں آیا ہے، اور ہاں اقرار الحسن کا نام بھی اس میں آیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ خبر آپ بھی سنیے اور میں بھی آپ کے ساتھ سنتی ہوں. سوشل میڈیا پر ججز اور اداروں کے خلاف عرضہ سرائی ایف آئی اے نے نوٹس جاری کر دیے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے سائبر ونگ نے ججز کے خلاف منفی مہم چلانے والے مختلف صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. جی ہاں، سوشل میڈیا پر ججز اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کا یہ معاملہ ہے. ایف آئی اے سائبر ونگ نے ججز کے خلاف منفی مہم چلانے والے مختلف صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ یوتھیا جو ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس کا ہم کوئی پروپیگنڈا بنا سکیں، کوئی جھوٹ پھیلا سکیں. اب میاں محمد نواز شریف نے آپ کو پتہ ہے تمام صحافیوں کو بلایا اور اپنا منشور انہوں نے بتایا، اور اس منشور کے اندر جو ہے انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کے کچھ، انہوں نے کہا تمام نہیں لیکن کچھ افراد جو ہیں وہ بڑے بے وقوف بنے. کس کے ہاتھوں؟ عمران خان کے ہاتھوں. اب یہ غلط بات تو تھی نہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ خیبر پختونخوا ہمیشہ کسی بھی سیاستدان کو اگر لائی ہے، کسی بھی پارٹی کو انہوں نے سلیکٹ کیا تو ایک ہی بار کیا ہے، لیکن عمران خان کو انہوں نے 2 بار چانس دیا، مگر اس کے باوجود پشاور کے اندر ایک پل تک نہیں بنا، ایک سڑک تک نہیں بنی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ مہینوں پہلے، آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو بچے تھے جو اسکول جا رہے تھے وہ کیبن کار کے اندر بیٹھ کے وہ جس طرح سے پرانے زمانے کی ایک تار کے اوپر وہ جھول گئے تھے، اور پھر پاکستان آرمی نے ان کو وہاں سے بچایا تھا اور ریسکیو کیا تھا اور ایک بھی جان کا ضیاع نہیں ہوا تھا. تو یہ اس کا ذکر کیا میاں محمد نواز شریف نے. لیکن یوتھیوں نے ایز یوزول، خاص طور پہ وہ صحافی جو جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے نواز شریف کے بیان کو ٹوسٹ کر کے یہ بتانا شروع کر دیا کہ نواز شریف نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بے وقوف کہا ہے، پاگل کہا ہے، اور اس کے اوپر اے این پی نے اپنی مذمت بھی کر ڈالی، جبکہ میاں محمد نواز شریف نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ان کا وہ بیان میرے پاس ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ذرا سنیے. ایسے ہی انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، بیکار کا لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور چند لوگ ہمارے بے وقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا، خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں. یہ بیماری ادھر سے آئی ہے، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کا بندہ جو ہے وہ اس کو موقع دیا. ہم نے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہا مل کے کہ ہم نہیں بھائی ہم نہیں بناتے. میرا خیال ہے کہ وہ شاید ممکن ہے، مجھے آج لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا. اور اب جاتے جاتے آپ کے ساتھ ایک آخری خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو بڑے دکھ کے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہا ہے. اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کس نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور کیا بکواس کی ہے. نیچے جو ہیں وہ صحافی ہیں جو کموڈ کے اوپر بیٹھ کر اپنے ویڈیوز بنایا کرتے تھے. ان کا نام ہے جی وجاہت خان، سبحان اللہ. اور یہ محترم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کے ساتھ جیل کے اندر جو کچھ ہوا وہ اتنا شرمناک تھا کہ جس کے بارے میں وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ میں ان کی زبانی آپ کو سنواتی ہوں، لیکن ذرا پوائنٹ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو اغوا کیا گیا تو انہوں نے 5 مطالبات رکھے. نمبر 1، یعنی کنہوں نے 5 مطالبات رکھے؟ یعنی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے عمران ریاض خان کو رہائی کے بدلے میں 5 مطالبات رکھے. انہوں نے کہا کہ پہلے تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ عمران خان اور جنرل فیض ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے. نمبر 2، تمہیں کہنا پڑے گا کہ ججز کے اوپر شراب نوشی اور زنا کا الزام لگاؤ. نمبر 3، تمہیں کہنا پڑے گا کہ ارشد شریف شرابی تھا اور زنا میں ملوث تھا. نمبر 4، تمہیں کہنا پڑے گا کہ عمران خان کی بیوی جو ہے یعنی کہ بشرا بیوی وہ بد کردار ہے اور عمران خان جو ہے وہ لونڈے باز ہے. نمبر 5، تم یہ کہو کہ مونس الہی جو ہے وہ ایک کرپٹ آدمی ہے. اور آخر میں کہا کہ ہم ڈیش لا رہے ہیں، یعنی داشتائیں لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرو اور ہم ویڈیو بنائیں گے اور پھر گھر جا سکتے ہو. ریاست طیبہ کی فوج انہوں نے کہہ کر ٹونٹ کیا. میں چاہتی ہوں کہ ذرا ان کی پہلے بکواس سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب دیتی ہوں. اس لیے لے رہے ہو کیونکہ یہ عمران خان اور جنرل فیض کی کنسپیرسی ہے. بولو کہ تم ان دونوں کے بحث پہ ہی کام کر رہے ہو. تو جس عمران کو یہ 7 ججز کے نام دیے اور کیا ڈیمانڈ کیا کیا گیا، عمران کو بولا گیا کہ ایک ویڈیو بناؤ اور بولو کہ یہ جو 7 جج ہیں یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ عیاش ہیں، یہ فحاشی کرتے ہیں، یہ زنا کرتے ہیں. بولا گیا کہ ارشد شریف شہید کے خلاف ایک ویڈیو بناؤ. بولو کہ ارشد شریف جو ہے
وہ زنا کرتا تھا اور ڈرنکرڈ تھا, الکوہولک تھا, شراب پیتا تھا. یہ ویڈیو بناؤ, اور ساتھ ساتھ بشرا بی بی, پھر سے وہی اسکرپٹ دی گئی کہ بشرا بی بی کے بارے میں ایک ویڈیو کرو کہ وہ بد اخلاق ہیں, وہ پارٹی کرتی ہیں. اور عمران خان کے بارے میں اس بار جو آرڈر دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ وہ ہوموسیکشول بیہیویئر میں انگیج کرتے ہیں, سوڈمی میں انگیج کرتے ہیں. سابق چیف منسٹر پنجاب اور ان کے بیٹے کی جو ڈیلنگز ہیں, بزنس ڈیلنگز ہیں, اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی کہ ان کے بارے میں, الہیز کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیو بناؤ. بولا یہ گیا کہ ہمیں تمہاری طرف سے کچھ ایشورنسز چاہیے. اب عمران ریاض خان جو بیچارہ اس وقت تک کسٹڈی میں تھا, 20-25 کلو اس کا ویٹ جو ہے وہ گر گیا تھا, فزیکلی اور سائیکولوجیکلی ڈیٹیریوریٹ کر گیا تھا. اس نے کہا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم کچھ پروسٹیٹیوٹس لا رہے ہیں, کچھ لڑکیاں لا رہے ہیں, ہم ان کو ادھر لائیں گے اور تم ان کے ساتھ سیکشول ایکٹس پرفارم کرو گے. جی تو جناب آپ نے ان کی بکواسیات سنی ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا پاکستانی فوج اتنی کمزور ہے کہ وہ عمران ریاض خان جیسے تھتے کو پکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد عمران ریاض خان کے سامنے 5 مطالبات رکھتی ہے کہ خان کو برا کہو, زانی کہو, یہ کہو, وہ کہو, اور اس کے بعد عمران ریاض خان جیسا فولادی شخص وہاں پہ نہیں کہتا اور وہ کہتا ہے کہ میں خان کی خاطر ڈٹ گیا ہوں, اور اس کے بعد فوج ڈر کے مارے عمران ریاض خان کو ریلیز کر دیتی ہے, چھوڑ دیتی ہے. کیا آپ کو اس بات پہ یقین آتا ہے؟ مطلب اگر فوج کسی بات کا ٹھان لے اور اگر کوئی بندہ ان کے حراست میں ہو اور اگر انہوں نے واقعی ایسا کوئی کام کروانا ہو, تو کیا وہ ابھی نندن جیسے بندے کو جو انڈیا سے حملہ کرنے آیا تھا ٹی از فینٹیسٹک کہلوا سکتے ہیں؟ اور جو کلبھوشن یادو جیسا بندہ جو خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ جی میں بلوچستان کی سرحد کے پاس سے پکڑا گیا ہوں, میں ایران سے نہیں پکڑا گیا, تو وہ عمران ریاض خان سے نہیں کچھ کہلوا سکتے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے بے وقوفوں کو, ایسے گھٹیا کرداروں کو. اور یہ میں پہلے سوچا کرتی تھی یہ کس طرح کی ماؤں کے بچے ہوتے ہیں, لیکن اب مجھے پتا چلتا ہے کہ ویسی ماؤں کے بچے ہوتے ہیں جن کی مائیں اپنے گریبان پھاڑ کر خود دوسرے کے اوپر زیادتی کا الزام لگاتی ہیں, جیسے عثمان ڈار کی والدہ نے کیا تھا. ایسی مائیں دیکھ کر مجھے اب یقین آتا ہے کہ وہ کیسی مائیں ہوں گی جنہوں نے ایسے سپوتوں کو جنم دیا ہے. بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.